बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, दुनिया में आज भी ऐसी कौमें बड़ी तादाद में हैं जो खुदाए वाहिद की जात को छोड़कर बुतों की पुरस्तिश में मुब्तला हैं। बुत परस्ती उन संगीन जराइम में से है जिसे हक़ ताला कभी मुआफ नहीं फरमाएंगे। हक़ ताला दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क व कुफ्र को बगैर तौबा के हरगिज मुआफ नहीं फरमाएंगे। मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ किस्म के बुतों की पूजा करती हैं और उनके पूजने की नौयत भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हर एक का तर्ज इबादत जुदा होता है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती किसने शुरू की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा और सबसे पहले कौन से बुत बनाए गए। उसके अलावा बड़े बुतों लात, मनात और अज़ा से मुताल्लिक भी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ इसके मुताल्लिक जानने से कबल ये जान लीजिए कि बुत परस्ती होती क्या है। बुत परस्ती में लोग किसी शख्स या शय की जाहिर शक्ल सूरत लकड़ी, धात, पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर उसे माबूद गर्दानते हैं और उसे अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा समझते हैं। उसको राजी करने के लिए उसकी इबादत और पुरस्तिश करते हैं। अब हम सवाल के असल जुज़िये की तरफ आते हैं कि बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख बहुत कदीम है और इसकी इब्तिदा उस तर्ज पर हुई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो नेक और सालेह अफराद थे, लोग उनकी वफात के बाद बतौर यादगार उनकी मूर्तियां तराश लेते थे और उन बुतों को अपने बुजुर्गों का नाम दे देते थे, लेकिन उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और लोगों ने उन मूर्तियों को माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और यूं बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। चुनाचे बुखारी शरीफ की रिवायत मौजूद है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की जब वफात हो गई तो शैतान ने उनके कौम के दिल में यह बात डाल दी कि उनकी मजलिसों में जहां वो बैठते थे उनके बुत नस्ब कर दें और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख दें। चुनाचे उन लोगों ने ऐसा ही किया। अलबत्ता उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने बुत बनाए थे और लोगों में इल्म बाकी ना रहा तो उन्होंने उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 4920। इस रिवायत से मालूम होता है कि बुत परस्ती की इब्तिदा और आगाज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ। नाज़रीन, यहां आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुतों के नाम भी बताते चलें। वद, सवा वगैरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के उन बुतों के नाम हैं जिन्हें वो पूजते थे। उन लोगों के बुत तो बहुत थे, मगर ये 5 वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर उनके नजदीक बड़ी अजमत वाले थे। वद मर्द की सूरत पर था, सुवा औरत की सूरत पर, यगूस शेर की शक्ल में, यऊक घोड़े की शक्ल में और नसर गिद्ध की शक्ल में था। ये वद, सवा वगैरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक आदमियों के नाम थे। जब वो वफात पा गए तो शैतान ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि जिन जगहों पर वो अल्लाह वाले बैठा करते थे वहां उनके मुजस्समे बनाकर रख दो। उन बुतों के नाम भी उन नेक लोगों के नाम पर ही रख दो। लोगों ने अकीदत के तौर पर ऐसा ही कर दिया, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते थे। जब वो दुनिया से चले गए और इल्म भी कम हो गया तो उन मुजस्समों की पूजा होने लग गई। मोहम्मद बिन काब कर्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वद, सुवा वगैरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम थे। ये बहुत इबादत गुजार थे। जब इनका इंतकाल हो गया तो लोग गमजदा हो गए तो शैतान ने लोगों को बहलाकर उनकी तस्वीर बना देता हूं, उन्हें देखकर तुम्हें सुकून मयसर होगा, और उनकी तस्वीर बनाकर मस्जिद के कोने में रख दी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने अल्लाह की इबादत छोड़कर उनकी पूजा शुरू कर दी। यहां तक कि अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने उन लोगों को अल्लाह की वहदानियत और इबादत की दावत दी। बाज मुफस्सिरीन के नजदीक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से ये बुत मुंतकिल होकर अरब में पहुंचे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि उन बुतों को तूफान ने मिट्टी में दफन कर दिया तो वो
اس وقت سے مدفون ہی رہے، یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے انہیں زمین سے نکال دیا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے قبائل جرہم و قطورہ نے دین ابراہیم کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر کے بعد مکہ میں آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک واحد خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ جب مکہ پر قبیلہ ایاد اور بنو خزاع یکے بعد دیگر حملہ آور ہوئے، بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا بھی پڑا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبہ کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبے سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد نے خود اسی پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا۔ اس طرح ان میں شرک رائج ہونا شروع ہوا، لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کیا۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاع کا سردار عمرو بن لحی تھا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب وہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پرستش کرتے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کے نام ود، یغوث، سوا، یعوق اور نصر تھے۔ ان بتوں کی قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان کے بت ساتھ لے آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اسے اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے نئے بتوں کو ڈھالنے لگا اور تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔ چنانچہ کعبے کے وجود سے مکہ پورا جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہیں بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ اگر عرب میں بت پرستی کے آغاز کی بات کی جائے تو جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمرو بن عامر بن لحی الخزاعی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن لحی الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص ہے جس نے سائبہ کی رسم نکالی۔ سائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور نہ اس پر بوجھ لادتے اور نہ سواری کرتے۔ عمرو بن لحی الخزاعی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا، اور چونکہ ملک شام انبیاء علیہ السلام کی سرزمین تھی چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ حبل بت لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی، اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی، اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے 360 بت رکھ دیے گئے۔ عام باشندگان عرب اسماعیل کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیرو تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھلا دیا، لیکن توحید کے شاعر ابھی بھی ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ بنو خزاع کے سردار عمرو بن لحی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ عمرو بن لحی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی لہذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا اور وہ اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمرو بن لحی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا لہذا اہل مکہ اور بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر
ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ حبل انسان کی شکل میں تھا۔ اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگوا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشل میں رکھا گیا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزا۔ ان بتوں کے بارے میں سرسری تو پڑھ چکے ہیں، آج آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں، جو تاریخ کی کتابوں میں موجود تو ہے لیکن اس کی مکمل تفصیل سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں کر راغب ہوئے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تاریخ کے اس سچ کو کھنگالنے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں سامنے آئی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات، عزا کی یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن اب آپ کو تاریخ کی ایک نئی بات بتاتا ہوں جس پر مسلمان غور کرنے کے بجائے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی۔ ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوئی ہوتی تھی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا تھا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے؟ لات، منات اور عزا یہ تینوں دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا ہے، دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مونس شیاطین تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ لات، منات اور عزا سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ بلند مقام جسے حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوق عکاز کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسمینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی مندر کے قریب تھے۔
جب کبھی لوگ اس کی پوجا چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تو وہ مندر میں بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر خوش تھا۔ جب فتح مکہ کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کی تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دے کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجیے۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خالد سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ کری صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری باواجہ بلند پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس بت کے اور بھی ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ عنہ نے کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی عزا بت کی کہانی۔ فتح الباری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ لات طائف میں تھا اور اس کو اسحا بتایا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مقام نخلا میں ایک قول کے مطابق عکاز میں تھا۔ نیز فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ لات لت یا لت سے اس میں فائل کا صیغہ ہے۔ ایک شخص طائف کے آس پاس رہتا تھا، اس کی بکریاں تھیں، آنے جانے والوں کو ان کے دودھ کا ہریرہ بنا کر کھلاتا تھا اور ستو گھول کر پلاتا تھا، اس وجہ سے اسے لات کہا جاتا تھا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے تاء کی تشدید ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عامر بن ضرب تھا اور یہ اہل عرب کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا۔ جس شخص کو ہریرہ پلا دیتا وہ موٹا ہو جاتا۔ جب وہ مر گیا تو عمر بن لہی نے لوگوں سے کہا کہ وہ مرا نہیں ہے، پتھر کے اندر داخل ہو گیا ہے، لہذا لوگ اس کی عبادت کرنے لگے اور اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا۔ فتح الباری صفحہ نمبر 612۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عزا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سفید پتھر تھا اور اس کی جگہ بطن نخلا بتائی ہے۔
ظالم بن اسد نے اس کی عبادت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس پر لوگوں نے گھر بنا لیا تھا۔ اس میں سے آواز آیا کرتی تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی، وہ بطن نخلا میں ببول کے 3 درختوں کے پاس آتی جاتی تھی۔ مشرکین مکہ کا ایک بت حبل بھی تھا، ان کے ہاں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو گئی تو ان کے لشکر کے سردار ابو سفیان نے پکار کر جکارا نعرہ لگایا، اعلی حبل، اے حبل تو اونچا ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ عرض کیا کیا جواب دیں؟ فرمایا یوں کہو، اللہ اعلی واجل، کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ شرک نے ان کا ایسا ناس کھویا تھا کہ خالص موحدین جب اللہ کی عظمت بیان کرتے تھے تو اس کے مقابلے میں یہ لوگ اپنے بتوں کی دہائی دیتے تھے۔ تفسیر قرطبی صفحہ 99-100۔ تیسرا بت جس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے منات تھا، یہ بھی عرب کے مشہور بتوں میں سے تھا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس کا نام منات اس لیے رکھا گیا کہ تقریب حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کثرت سے خون بہائے جاتے تھے۔ یہ بت بنی حزیل اور بنی خزاعہ کا تھا اور اس کے نام کی دہائی دیتے تھے۔ مقام مشلل میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ مشلل قدید کے قریب ایک جگہ ہے جو آج کل مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان راستے میں واقع ہے، بنسبت مدینہ منورہ کے مکہ معظمہ کے قریب ہے۔ نیز فتح الباری میں لکھا ہے کہ عمرو بن لحی نے منات کو ساحل سمندر پر قدید کے قریب نصب کر دیا تھا۔ قبیلہ ازد اور غسان اس کا حج کیا کرتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے اور عرفات سے واپس جاتے اور منا کے کاموں سے فارغ ہو جاتے تھے، منات کے لیے احرام باندھتے تھے۔ مذکورہ تینوں بتوں کی عرب قبائل میں بڑی اہمیت اور شہرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے لات اور عزا اور تیسرے نمبر کے منات کو دیکھا؟ یعنی تم نے غور کیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ کیا انہوں نے کوئی نفع دیا یا ضرر دیا؟ جب ایسا نہیں ہے تو وہ شرک فی العبادت کیسے ہو گئے اور تم ان کی عبادت کیسے کرنے لگے؟ جب اسلام کا زمانہ آیا تو ان تینوں کا ناس کھو دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ لات طائف میں تھا، وہاں بنی ثقیف رہتا تھا۔ اس قبیلے کے افراد مدینہ منورہ میں آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ وہ لوگ نت نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا سب سے بڑا بت یعنی لات 3 سال تک باقی رہنے دیا جائے۔ آپ نے انکار کر دیا اور حضرت ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے اس بت کو گرا دیا اور توڑ تاڑ کے رکھ دیا۔ بنی ثقیف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے، ہم سے نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے نہ توڑو، یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں، رہی نماز تو وہ تو پڑھنی پڑے گی۔ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں۔ سیرت ابن حشام۔ اب رہی بات کہ منات کا انجام کیا ہوا تو اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کے صفحہ نمبر 454 میں لکھا ہے کہ اس کے توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا۔ اور ایک قول ہے کہ اس کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو بھیجا تھا۔ اہل عرب کے اور بھی بہت سارے بت تھے، ان میں ایک ذل خصلہ تھا، یہ قبیلہ دوس اور خصم کا بت تھا۔ اس کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہدم کرنے کے لیے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو روانہ فرمایا تھا، جنہوں نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ شہر مکہ میں بت پرستی کو ایک عام آدمی نے وجود دیا جس کا نام عمرو بن لحی تھا۔ اس آدمی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن لحی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ یہ شخص عمرو بن لحی خانہ کعبہ کے ایک بہت بڑا اور بارسوخ سردار تھا اور لوگ اس کی بہت مانتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ حاجیوں کی بہت خدمت کرتا تھا، ان کو پانی پلاتا تھا، بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب سمجھا جاتا تھا اور اعزاز کی بات سمجھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ یہ شخص عمرو بن لحی اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تو وہاں اس نے بت پرستی ہوتی دیکھی
وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں عمالقہ آتا ہے، حبل۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مانتے تو ہمیں خدا کو ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں، کوئی ہوا کا خدا ہے، کوئی پانی کا اور کوئی رزق کا خدا وغیرہ وغیرہ۔ ہم ان خداؤں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کر دیتے ہیں، چنانچہ چونکہ یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ عمر بن لہی کو یہ بات بڑی پسند آئی اور وہاں سے ایک بت خرید لایا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد عمر بن لہی نے وہی بات کی جو قوم عمالقہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کی تھی۔ پھر اس نے مکہ کے باقی قبیلوں کو دعوت دی کہ وہ بھی اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں۔ اس طرح مکے میں بت پرستی شروع ہوئی اور بعد میں جس قبیلے کا بت خانہ کعبے کے اندر رکھا ہوا تھا یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی۔ عرب کے قبائل اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لیے مشہور ہیں، تو جس قبیلے کا مکے والوں سے جھگڑا ہو جاتا اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا۔ یہ اس وقت ان کے خداؤں کا حال تھا۔ ایک بڑا مزے کا خیز قصہ ملتا ہے کہ اس حوالے سے کہ ایک بار ایک شخص سفر پر نکلا کہ وہ مکہ سے اپنا بت اور مکہ کی مٹی ساتھ لے جانا بھول گیا۔ اب سفر میں اسے یاد آیا کہ وہ اپنا بت تو ساتھ لے جانا ہی بھول گیا، تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کس کی عبادت کرے۔ اس وقت کے سفر بھی لمبے ہوا کرتے تھے، چنانچہ اس نے اپنے پاس موجود کھجوروں سے گٹھلیاں نکالی اور ان کھجوروں سے بت بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب سفر میں اس کے پاس کھانے کے لیے ان کھجوروں کے علاوہ کچھ نہ تھا، تو جب اسے بھوک پیاس لگی تو اس نے اپنے بنائے ہوئے بت ہی کھانا شروع کر دی، کیونکہ وہ تو کھجوروں سے بنا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ پورا بت کھا گیا۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میرے بت نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا۔ دوسرے صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ بھلا ایک بت کیسے فائدہ پہنچا سکتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا تو کسی کام سے اپنا بت باہر رکھ کر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے اور وہ کھڑی بت پر پیشاب کر رہی ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ ایک جانور اپنی گندگی اور غلاظت اس کے اوپر کر رہا ہے اور یہ خدا اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا صرف وہی ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے بت نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ اس طرح سے بت پرستی عام ہوئی، جبکہ اس سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود بتوں سے بیزار تھے، ان کا سارا واقعہ ہمیں معلوم ہے۔ حالانکہ مکے میں بت پرستی عام ہے، لوگ بہت سی برائیوں میں گھیرے جا چکے ہیں، اور اب اس نبی کا انتظار ہو رہا ہے جس کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ملا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات توریت میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا ہاں، قسم اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں، جیسے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے، اور تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگ جائیں، اور اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو سنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نسل چنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی۔ وہ قبیلہ کنانہ تھا، اور کنانہ میں بھی جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا وہ قریش تھا، اور قریش میں سب سے اعلیٰ بنو ہاشم کے لوگ تھے، اور بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ خاندان عبد المطلب کا تھا، اور اسی خاندان سے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ میں سے بھی اعلیٰ سے چنا، سبحان اللہ۔ نازل حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرور کونین، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، جناب رسول کائنات
सभी अंबिया किराम एक अल्लाह वाहिदहू ला शरीक की इबादत का हुक्म देते आए हैं। तमाम अंबिया किराम और रसूल बुत शिकन थे। इसी सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहने के लिए उम्मत मुस्लिमा के लोग अपनी अपनी बिसात के मुताबिक बरसरकार रहते थे। इस मुकद्दस जिद्दोजहद में सबसे ज्यादा इसी मुकद्दस खित्ते के फर्जंदों का हिस्सा है जहां बुत शिकन मसीहा इंसानियत, रहबर इंसानियत, रहबर कायनात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शब रोज बसर फरमाए। आपके विसाल के बाद यह सिलसिला रुका नहीं और न कभी रुकेगा। मुसलमान अपने रहबर और रहनुमा सिप्पे सालार अमन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलते हुए हमेशा बुत शिकन रहे हैं। तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात के साथ कि किस तरह मुसलमान सलातीन ने काफिरों के बड़े बड़े माबूदों को जमीन बोस किया। बर सगीर पाक हिंद में करोड़ों बुतों की पूजा की जाती थी। जब 712 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुसलमान औरत को एक बुत परस्त जालिम राजा दहर की कैद से आजादी दिलाने के लिए जिहाद किया था। इस्लाम में फुतुहात का मकसद माल गनीमत या किश्वर कुशाई नहीं बल्कि जुल्म से आजादी है। और राजा दहर उसके करोड़ों खुदाओं समेत अपने घोड़ों के पांव के नीचे रोनते हुए मुल्तान तक इस्लाम का झंडा लहराया। और उनके बाद सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने सोमनाथ के बुत को पाश पाश किया। और मौरखीन के नजदीक ना तो कोई आम मंदिर था और ना ही कोई आम बुत था। सोमनाथ के बुत का ताल्लुक अरब के लात, मनात और उज्जा से जोड़ा जाता था। सुल्तान महमूद गजनवी के अलावा शहाबुद्दीन गौरी एक और अहम नाम है जिसने दहली में मुसलमान हुकूमत की मरकजियत को मुस्तहकम किया, जिसके बाद मुसलमान फातिहीन का एक सिलसिला बर सगीर पाक हिंद में शुरू हो गया। अब मुसलमान अपने मजहब इस्लाम से दूर होते होते बुजुर्ग परस्ती यानी शख्सियत परस्ती से कबर परस्ती और फिर बुत परस्ती तक आन पहुंचे हैं, जिनकी कई जिंदा मिसालें हैं। आज हमारे यहां नाकिसुल अक्ल मुसलमानों ने कौम नूह की तरह अपने नेक बाबाओं की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। बात कब्रों से निकलकर बुत परस्ती तक आ पहुंची। यहां पर बड़ी बड़ी शख्सियात के मुजस्मे बनाए गए हैं जिनकी अभी इबादत तो शुरू नहीं हुई, मगर यह दलील दी जाती कि इनको देखकर हमें उन जैसे काम करने की तरगीब मिलती है। ऐन मुमकिन है कि नई आने वाली नस्ल बाकायदा इबादत शुरू कर दे, मगर ये एक हकीकत भी है कि जहां बुत परस्ती होती है वहां पर बुत शिकन भी जन्म लेते हैं। एक तवील तरीन मुद्दत हिंदुओं सिखों के साथ रहने की वजह से हम अभी तक उनकी फरसूदा रिवायात, तहजीब और तमद्दुन से छुटकारा हासिल नहीं कर सके। आज मुसलमानों में ही चंद गद्दार मुसलमान सिंध के अंदर और चंद खुद साख्ता दानिश्वर फातेह बर सगीर पाको हिंद मोहम्मद बिन कासिम को दहशतगर्द और बुत परस्त जालिम अय्याश काफिर राजा दहर को हीरो मानते हैं। मुसलमान की फन तामीर का मुंह बोलता सबूत बादशाही मस्जिद को अपने घोड़ों का अस्तबल बनाने वाला, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने वाला काफिर सिख हुक्मरान रंजीत सिंह का मुजस्सिमा लाहौर शाही किले के अंदर नस्ब किया गया है, जिसे चंद दिन कबल एक बुत शिकन ने तोड़ दिया, जिस पर कानून फौरी तौर पर हरकत में आ गया। इस्लामी रियासत के मुसलमान हाकिमीन का कहना है कि मुजस्सिमे को दोबारा ठीक किया जाएगा और मुजरिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का खोखला नारा लगाने वाले हाकिम वक्त से पूछना है कि आप कौन सी रियासत मदीना को बनाने के दावेदार हैं कि जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर में खत्म कर दी गई और यहां काफिरों के बुत बनाए जा रहे हैं। अफसोस कि हम बुत शिकन से बुत परस्ती तक आन पहुंचे हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطاکار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان
ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔